अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन से वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो इस मकसद के लिए हमेशा हमें खास गेस्ट को दावत देते हैं जिससे आपको सीख सके। अगर आप इल्मी सिटी को पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे पहले सेशन भी जाकर इल्मी सिटी को विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज भी हमने एक बहुत ही खास गेस्ट को दावत दी है अपने प्रोग्राम में और उसके साथ साथ में खास टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक मुझे मजीद लोग ज्वाइन करते हैं, मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अहमद मुस्तफा मौजूद है जिन्होंने पीएचडी की है इन कंप्यूटर साइंस की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी। तो सर जी सबसे आप पहले, जी आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है जी। जी। सर तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, और जितने भी यंग लोग जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं कि उनके जहन में कोई भी सवाल आते हैं तो वो लाजमी पूछें, और इंशाल्लाह हम उनको उनके सवालात के जवाब भी देंगे। तो सर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप पहले ऑडियंस को बताएं कि इनकलाबी जो सनती इनकलाब है चौथा, वो है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मुझे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से लोगों से बात करने का मौका मिला। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले हम बात करें कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। थोड़ा सा मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से इंसान, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो हमेशा जिद्दत की तरफ जाता है, वो रोज़ाना नित नई ईजादात करता है। तो जब ईजाद का इंसान ने सबसे पहले जब पहिए की ईजाद की, तो पहिए की ईजाद के साथ साथ बेसिकली क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का स्टार्ट हो गया, जिसको हम बाकायदा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ये 18वीं सदी में हुआ, इन 18th सेंचुरी, कि जब इंसान ने पानी और स्टीम की मदद से स्टीम इंजन की ईजाद की। तो दिस वाज बेसिकली 18th सेंचुरी। अगर आपने वो पुराने मूवीज़ में या वो देखे होंगे स्टीम इंजन, या जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी जो बेस कर रही थी स्टीम इंजन के ऊपर चलने वाले, भाप से चलने वाले इंजन तो थे। तो ये एरा है 18th सेंचुरी का। और उसके बाद आती है जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है कि ये बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी से ऑनवर्ड चलता है। और इसमें क्या है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, यानी प्रोडक्शन के अंदर जब हमने बिजली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। सो दिस वाज द सेकंड एरा। और अगर हम तीसरे एरा की बात करते हैं तो तीसरा एरा जो है ये अराउंड 90 से 70 से स्टार्ट होता है, कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स और या इलेक्ट्रोड्स, या यानी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को और बिजली को, मास प्रोडक्शन को, यानी कि अब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंप्यूटर्स की और जब हमारी इंडस्ट्री है उसमें आईटी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। यानी बिल्कुल। चीज़ें जो हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गई, और उसके बाद कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट होती गई। और ऑलमोस्ट हम जो मौजूदा जो हमारा एरा है, जो हमारी ज़्यादातर प्रोडक्शंस है, वो बेस करती है अब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर हम बेस कर रहे हैं। अभी हम मुकम्मल तौर पर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे नहीं गए। ये इतनी शायद पुरानी बात नहीं है, 2011 में ये टर्म स्टार्ट हुई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आपको बहुत सारे लोग, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, बहुत सारे लोग इस टर्म से होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिसकी एनुअल मीटिंग होती है, और आई थिंक जो पिछली जिसमें डेवस में हुई थी, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है? ये आपके एक फोरम है जिसमें पूरी दुनिया के बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आती है। तो इसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं स्वाब क्लाउस, स्वाब क्लाउस ने 2016 में ये आइडिया दिया कि अब हम जो है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म इंट्रोड्यूस कर। सो व्हाट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं कि ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक और बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये टेक्नोलॉजी है ओरिएंटेड है, ये डिजिटाइजेशन ओरिएंटेड है। और ये अगर आप वेनम डायग्राम से आप वाकिफ हैं तो ये बेसिकली 3 ब्लॉक्स बेस करते हैं, कि इसमें आपके पास फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फीयर।
یعنی اگر میں اس کو ایک ڈائیگرام کی شکل دوں گا, ایک وینم ڈائیگرام کی شکل دوں گا, تو یہ ایک ہمارا جو اسفیئر ہوگا وہ ڈیجیٹائزیشنس کا ہے, اور فزیکل سسٹمز کا ہے, اور بایولوجیکل اسفیئر ہے. تو فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن اگر ہم صرف یہی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن میں, کیونکہ یہ سارے کا سارا گھومتا ہے آٹومیشنز کی طرف. یعنی جب پہلا انڈسٹری ریولیوشن آیا تھا تو اس ٹائم پہ جو انسان کا کام تھا, یعنی کیا ہوا کہ ہیومنس بینگس کی جگہ پہ مشینیں آ گئیں. یعنی چھوٹی سی مثال ہے کہ پہلے لوگ میں بھی کوئی کارٹ تھی تو وہ فزیکلی لوگ چیزوں کو لے کے چلتے تھے, تو اس کی جگہ پہ اگر گدا گاڑی بھی آ گئی تو وہ اس کی بیک اینڈ پہ کیا چیزیں تھیں کہ وہ ٹائر کا اور پہیے کا ایجاد ہونا. تو پہلے صنعتی انقلاب نے انسانوں نے جو ہیومن بینگز کی ایفرٹ تھی اس کو ریپلیس کر لیا, مشینوں نے ریپلیس کر لیا. اور اس کے بعد پھر جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے, اس صنعتی انقلاب کو اگر میں ان شارٹ کہوں گا تو اس صنعتی انقلاب میں جو مشینیں ہیں انہوں نے یعنی انسانوں کی انوالومنٹس کو کم کر دیا, اور چیزیں جو ہیں وہ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن میں آٹومیشن, اس میں روبوٹکس ہیں, اس میں اسمارٹ انڈسٹریز کا کنسیپٹ ہے, اس میں بگ ڈیٹا کا کنسیپٹ ہے, اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کنسیپٹ. میں بھی کچھ ایسی ٹرمز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آئی ٹرائی ٹو بی سمپلیفائی کہ تمام آئیڈیاز کو بات سمجھ آئے. تو یہ کنسیپٹ شاید ہم جب 2016 میں دیا تو اس ٹائم تک وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید کیا ہو کہ 2020 کا جی یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ 2019 کے اختتام تک بھی کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وٹ ہیپن, جیسے ہی 2020 آیا ایک ہمارے پاس ایک یکدم چینج آئی, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیجیٹائزیشن میں چلے گئے ہیں. جی پلیز. جی, تو ساتھ ہمیں لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو بھی ساتھ میں ہی ایڈ کریں گے. میں چاہوں گی کہ میں جو محمد اختر کا سوال ہے وہ بہت ہی اس پوائنٹ پر ویلڈ ہے کہ اس کو میں ایڈ کیا جائے, کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن ول fourth industrial will revolutionize Pakistan society and how much time it will take. پاکستان کی اگر ہم بات کریں, اگر آپ صرف پاکستان کے کنٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پہلی ڈیجیٹل پالیسی ہے وہ 2018 میں آئی, یعنی کہ ڈیجیٹل پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے. اس سے پہلے ای پاکستان کا ویژن تھا, اور اس کے بعد جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ڈیجیٹل پاکستان کا کنسیپٹ دیا. اب ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ 5 بلڈنگ بلاکس پر بیس کرتا ہے, اور اس کا جو سب سے پہلا بلڈنگ بلاکس ہے وہ ہے ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی. تو مطلب ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی ہے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس ڈیجیٹل انفراسٹرکچرز ہیں, اور اس کے بعد یہ تو ابھی الٹیمیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی شاید پہلا جو ہمارا بلڈنگ بلاک ہے نا ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی, ہم پاکستان میں شاید اس پہلے چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹائز ہم اس کیس میں کر سکیں گے کہ جب ہمارے پاس ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی ہوگی. جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم سیشن سے پہلے آپ اور میں آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. تو اگر ہم شاید کسی دوسرے سینیریو میں بیٹھے ہوتے تو ہم اس کو شاید مطلب یہ بات ڈسکس بھی نہ کرتے. تو اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے, کہ ہم اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مین کے آپ کا جو جیسے اب دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ ٹائم پہلے تک بہت ساری جیسے پے پال ہے, کچھ ایسی سروسز ہیں وہ نہیں تھیں. تو جب ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلا جو اس کا پالیسی کی بات کر رہا ہوں تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر, جب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن جائے گا تو پھر اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ای گورننس کے پیپر لیس انوائرمنٹ ہو. اگر آپ کو کچھ گورنمنٹس کا کچھ ڈیٹا چاہیے تو وہ آپ بس جسٹ سسٹم میں اپلائی کریں اور وہاں سے آپ اس کو لے سکیں. اور اس کا اگلا فیکٹر ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز اور ٹریننگ پرووائڈ کرنا. یعنی جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیسیفک اسکل پرووائڈ کریں. اور جب ہم لوگوں کو اسپیسیفک اسکل پرووائڈ کریں گے, اور اس کے بعد جو اس کا 5واں فیکٹر ہے وہ ہے انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ,
کہ لوگوں کے اندر ایک انوویشن لے کے آنا، اور جو بیسیکلی جو ہماری فورتھ انڈسٹری ریولیوشن کی جو ٹاپ سکلز ہیں اس میں سب سے پہلے تھنکنگ سکلز آتی ہیں. اب بہت ساری ایسی سکلز تھیں جو کہ ایک بندہ پہلے اس کام کر رہا تھا، اور اس کو جب اگر اس کو ربورٹس نے چینج کر دیا ہے، ربورٹس نے اگر چینج کر لیا تو وہ اب انسان کے اندر کچھ ایسا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ کچھ ایسا کام جو کہ ربورٹس نہیں کر پا رہے. جیسے ہم تیزی کی بات کر رہے ہیں تو تیزی سے تو کام مشینیں کر لیں گی نا، تو اس سے کیا ہوا کہ جو ہماری لیبر تھی وہ ان امپلائی ہو گئی. تو اگر لیبر ان امپلائی ہو گئی تو ہم پھر کیا کر رہے ہوں گے، لوگ کیا کر رہے ہوں گے. تو ہمیں یہاں پر جو ہماری ڈیجیٹل سکلز اور ٹریننگ، اس کے لیے ایک اور ٹرم ہوتی ہے، اسے ایجوکیشن 4.0 کہتے ہیں. ایجوکیشن 4.0 کیا ہے؟ ایجوکیشن 4.0 کہ جب چیزیں ڈیجیٹائز ہوں گی تو اب ہمیں اپنے جو لوگ ہیں، جو مین پاورز ہیں، اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں گے. اور اس کا جو سب سے بڑی جو ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ چیزیں، وہ کیپیبلٹیز، وہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو بہت سارے لوگ کیا ہوں گے، بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے. تو جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، جیسے ابھی ہم شاید گزر بھی رہے ہیں. جی پلیز. احسن احمد کا بھی یہی سوال تھا کہ وہ بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے ان سچویشن سے. میں پہلے چاہوں گی کہ ہم یہ جان چاہیں کہ کیا انڈسٹری میں چینجز آ رہے ہیں اور کیا جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. پھر وہ اس سوال میں ان کو احسن احمد کو اپنے سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے. جی بالکل. اس کے اندر بالکل جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، جب یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں اور مطلب ہم بات کر رہے تھے کہ جب ربورٹس جو ہیں وہ جب انڈسٹری اسمارٹ انڈسٹریز ہو جائیں گی اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیشنز کی طرف جائیں گی. جو اسمبلی لائنز ہیں وہ اس میں جہاں پر ایک اسمبلی لائن پہ بندہ کھڑا کام کر رہا تھا، اسی جگہ پہ کیا ہے وہ ایک ربورٹ کھڑا کام کر رہا ہے. اب جو اگر ہیومن بینگ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے تو بہت سارے اس نے بینیفٹس بھی لینے ہیں، لیکن جو ربورٹس ہے اس کو تو نہ کوئی سوشل سیکورٹی چاہیے، نہ اس کو کوئی میڈیکل چاہیے، اور وہ جناب آل دا ٹائم کام کر رہا ہے. سوری، نہ ہی اس نے کوئی شفٹ چینج کرنی ہے. تو سب سے جو مطلب ہے کہ جو ہم مطلب جو یعنی جب یہ چینج آیا تو اس کی مطلب اب جو ربورٹس ہیں وہ ہمیں کام کو جلدی کر کے دے رہے ہیں. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے، انڈسٹری کے اندر یہ جو ڈسٹرپشنز آیا، جو انڈسٹری کے اندر جو نیچر آف جاب جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور یہی بات جو ہے جو ورلڈ اکنامک فورم کی 2016 کی جو میٹنگ میں ڈیسائیڈ تھی کہ اب ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. جو بزنس لیڈرز ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمیں پرو ایکٹیو ہو کر ہمیں اپ سکلنگ کرنی چاہیے تاکہ ہم بیفور ٹائم کچھ کر سکیں. لیکن شاید ہم ایسا نہیں کر پائے، اور ایسا نہ کرنے کی وجہ سے جو بہت ساری جو اسٹڈیز ہیں، بہت ساری جو رپورٹس ہیں، وہ پریڈکشنز کر رہی تھیں کہ وہ لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہونے کا خدشہ ہے. جو کہ ایک ابھی ہمارے پاس جو سینیریو آیا کہ اگر ہم ڈیجیٹائز ہوتے اور ہمارے سسٹمز ہم نے ڈیجیٹائز کیے ہوتے اور ہم نے لوگ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جاب ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہلے موجود تھیں اور بعد میں کیا ہوا کہ ان کی جگہ پہ کچھ نئی جابز آ گئیں. یعنی بعض جاب وہ تھیں جو کہ ختم ہو گئیں، اور کچھ جابز جو ایسی تھی جن کی اہمیت ایک ٹائم پہ کم ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ان کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی رزق دینے والی ذات کوئی اور ہے. لیکن انسان کو ہم صرف یہ کہہ کر یہاں پر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، لیکن اللہ نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو جب کوئی بندہ خلیفہ کسی کو بناتا ہے، کسی کو پاور دیتا ہے، تو اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. تو انسان خود ہی اس نے سوچنا ہے، خود ہی اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے وسائل پیدا کرنے ہیں اور کیسے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع لیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ٹاپ سکلز ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی، ہمیں وہ دیکھنی ہوں گی کہ وہ کون کون سی ہیں. اس کی جو سب سے پہلی مطلب بات کر رہے تھے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں. ڈیفینیٹلی اگر روبوٹس ہیں تو روبوٹس کو میں پروگرامنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرامر تو ہوں گے. تو اب کیا ہوا کہ کچھ جابس جو ہیں وہ ان کے اندر کیا آ گئی، وہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی. تو جو امپلائز ہیں ان کے اندر پرابلم سالونگ سکلز ہونی چاہیے، ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ سکلز ہونی چاہیے، ان کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے.
اب یہ ٹاپ سکلز ہیں کہ اگر آپ کے اندر انوویشنز ہوں گی. اب ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں مطلب اسٹوڈنٹس کے اندر, بچوں کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ سکلز پیدا کرے. اب اگر کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہوں گی تو وہ انوویشنز کی طرف جائیں گے, وہ سوشل نیٹ ورکنگ وہ کر سکیں گے. تو اس لیے اس میں کے علاوہ بھی آئی وش کہ میں بات کرتا جاؤں. میں کچھ سوالات کو انٹرٹین کرنا چاہوں گا, دیکھ رہا ہوں کہ سوالات آ رہے ہیں, تو rather than we will focus on these things. بالکل صحیح ہو گیا. تو یہاں پر عارف جمیل کا سوال بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پوچھ کہ ہاؤ پاکستان انسٹیٹیوشنز لنکڈ بائی ڈیجیٹل. جی عارف جمیل صاحب, جیسا کہ ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ جیسا کہ یہ پینڈیمک کی سچویشنز آئی, اور اس پینڈیمک کی سچویشنز میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شروع میں اعلان کیا کہ جو تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کیا ہوں, وہ ڈیجیٹائز ہوں, وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ ایچ ای سی کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ ایسا کرنا پاسبل نہ ہو سکا. بہت سارے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی طرف سے جو پروٹیسٹ تھا, ہر اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹر تھے. اس میں شاید ہمارے پاس جو ایک فیکٹر تھا وہ اڈاپٹیبلٹی کا بھی تھا, کہ شاید بہت سارے جو اکیڈمیشنز تھے وہ آن لائن سسٹم کو شاید اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ ہمارے اندر یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم وہ مطلب ایک اسٹیریوٹائپ ہوتے ہیں ہمارے اندر, وہ اڈاپٹیبلٹی کا یا فلیکسیبلٹی کا, وہ تو ہمیں جو فلیکسیبل ہونا چاہیے. سو دس از ون آف دی ٹاپ اسکلس کہ جو امپلائز ہیں وہ فلیکسیبل ہوں, اڈاپٹیبل ہوں. تو خیر, کمنگ ٹو دی ڈیجیٹلائزیشن یا آن لائن ایجوکیشن, جس کو میں یوں بات کروں گا, تو اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلا ایشو آیا عارف جمیل صاحب وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا پاکستان میں, کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقہ ہیں, ریجنز ہیں جہاں پر شاید ہمارے جو مطلب ایکسیس کا ایشو ہے, چاہے اس کے اندر براڈ بینڈ سروسز ہیں یا ہمارے پاس جو پیٹسل کا انفراسٹرکچر ہیں وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آیا. تو جب ہمیں سب سے پہلے ہمیں آل اوور دی پاکستان جب ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی کے ایشو کو ریزالو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ڈیجیٹائزیشن اگلا فیکٹر ہوگا. آل دو ڈیجیٹائزیشن میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, چاہے اس میں بیوروکریٹک فیکٹرز ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, لیکن ابھی کیونکہ میں ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا, تو اس کے لیے اگر ہم ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی کے ایشو کو ریزالو کر لیں گے تو اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن ہونا کوئی اتنا مسئلے کی بات نہیں ہوگی. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے, محمد اختر کا یہاں پہ میں ساتھ ہی سوال ایڈ کروں گی. سر, اینی پریڈکشن آف 5G in Pakistan is prerequisite for IoT, isn't? جی 5G اگر ہم امپلیمنٹ, اگر ہم شاید اب 4G بھی کر لیں تو ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم ہماری جو ایکسیس اینڈ ریلائبلٹی وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. تو بعض کنٹریز جو ہیں وہ 5G پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک ہمارے ہاں جو مطلب شاید کچھ کسی ٹیلی کام کمپنی نے شاید ایکسپیریمنٹ کیا بھی تھا, مجھے اب اس کا نام نہیں آ رہا. انٹرنیٹ آف تھنگ کیا ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگ یہ ہے کہ جب ڈیوائسز, فار ایگزامپل میں آئی او ٹی کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ نے سمپل ایک کلاک پہنی ہے موبائل میں, اور دوسرے پاس اسمارٹ کلاک ہے. اسمارٹ کلاک وہ ہے جو کہ آپ ہیومن بینگ کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کی وہ ہارٹ ریٹ, آپ کی پلس ہے, وہ ریکارڈ بھی کر رہی ہے, اور آپ کے موبائل کے ساتھ بھی اس کی کنیکٹیوٹی ہے. سو ہم اس کو آئی او ٹی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کمرے میں ایک بلب لگا ہوا ہے, وہ آپ اس کو بٹن سے آن آف کر رہے ہیں تو وہ ایک سمپل بلب ہے. اگر آپ اس کو اپنی موبائل ایپ سے کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ آئی او ٹی ہے. آپ کے گھر میں ایئر کون لگا ہوا ہے, آپ اس کو ریموٹ سے کر رہے ہیں یا بٹن سے کر رہے ہیں, سمپل ایئر کون ہے. اور اگر آپ اس کو اپنی اسمارٹ ایپ سے کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ اس کو ایپ سے کنٹرول کر رہے ہیں, تو یہ آئی او ٹی ہے. تو جب یہ ڈیوائسز کی انٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو آف کورس فورتھ انڈسٹری ریولیوشن کا ایک مین بلڈنگ بلاک ہے انٹرنیٹ آف تھنگس, اور جو فورتھ انڈسٹری ریولیوشن ہے وہ آئی او ٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو 5G کا اس کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب آپ کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو نہیں کر پائیں گے. جی پلیز نیکسٹ کوسچن. بالکل, جتنے بھی لوگوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا میں ان کو بتا دوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایمن مصطفیٰ موجود ہے, اور ہم بات کریں فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن پر کہ اس سے ہماری
جو انڈسٹری ہے اس میں کیا چینجز آئے ہیں اور اس سے کیا کیا جاب کی اپرچونیٹیز بنی ہیں. اگر آپ کے کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو آپ پلیز کامنٹس پہ لیو کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کریں گے. یہاں پر عارف جمیل صاحب نے ایک ریمارک ایڈ کیا ہے جو میں لازمی ایڈ کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ آپ سولوشن بھی کوئی ضرور بتائیں کہ امپلائیز کمپلیٹلی انکوپریٹو ان ڈیجیٹل گراؤنڈ. تو یہ جو ڈیجیٹل گراؤنڈ پہ ایشوز آتے ہیں امپلائیز کے ساتھ کام کرنے میں ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ وہ میں اکثر کہتے ہیں کہ سوچ بدلے گا تو بدلے گا پاکستان. مطلب ایک انڈیویجول ہوتا ہے, اس کے پاس نالج ہوتا ہے, اس کے پاس اسکل ہوتی ہے اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایک بندہ ہے اس کے پاس نالج لیول 100% ہے, اس کو چیزوں کا پتہ ہے اور اس کے پاس اسکل بھی ہے پریکٹیکلی. فار ایگزامپل وہ انجینئر ہے, جو بھی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں وہ کام بھی کرنا جانتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نا, تو وہ اس کی پرفارمنس زیرو ہوگی. اس کے برعکس ایک ایسا بندہ جس کا نالج لیول کم ہے, جس کا اسکل لیول بھی کم ہے, ایکسپیرینس بھی کم ہے, لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ اس کا ایٹیٹیوڈ لیول 100% ہے, اس کے اندر ول پاور ہے. تو یہ مطلب میں اس طرف نہیں گیا جس طرف یہ عارف جمیل صاحب نے اشارہ کیا کہ جو ہمارے جو سٹاف ہیں, جو لوگ مطلب ہیں, وہ ایک بہت بڑی ہرڈل تھی کہ ان کا وہ ایٹیٹیوڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا. کہ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں شاید ہم تبدیلی نہیں چاہتے, ہم ایک اسٹیریوٹائپ وے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم جیسے کام کر رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے. وہ جیسے میں نے بات کی کہ 2019 تک ہمیں یہ چیز جو ہے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 2020 میں کچھ ایسا ہو جائے گا, لیکن کچھ پریڈکشنز آ رہی تھیں کہ 2020 میں ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی. تو ہوا کیا کہ 2019 تک تو ہم ایک اسٹیریو وے سے کام کر رہے تھے. اب جب یکدم وہ ایک ڈیزاسٹر آیا, اب آلدو کہ ہمارے پاس وہ ایک بایولوجیکل ڈیزاسٹر تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر بھی آیا. ہمارے جو کام کرنے کے طریقے ہیں, جو ہم کام کر رہے تھے, وہ تبدیل ہو گئے. اور اس سے جو ہے مطلب آف کورس ایک تبدیلی ہے. تو یہ لوگ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائیں گے. سروائیو وہی کریں گے جو اڈاپٹیبل ہوں گے, جو کریٹیکل تھنکنگ ہوں گے, جو اڈاپٹیوز ہوں گے, جو فلیکسیبلز ہوں گے. تو آف کورس چیلنج, بٹ آف کورس جب لوگوں کے رویوں میں تبدیلی ہوگی تو آئی میں ریکویسٹ علمی سٹی کہ رویوں میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, اس کے اوپر میں بھی another session. I may not be right person that how we can change the attitude. The problem is attitude. سر ہم بات جیسے کریں, ہم نے دیکھیں اگر ایک دم پینڈیمک آیا اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں شاید ہم اس طرح چیزوں کو اپڈیٹ یا اس طرح جس طرح ورکنگ کریں شاید ہم نے پہلے نہیں کی تھی, تو ہمیں ایکسپٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا اور اس کے ساتھ فلیکسیبل ہونے میں ٹائم لگ گیا تھا. تو کمنگ جو آپ فیوچر دیکھتے ہیں آئی ٹی کا, اس کے حساب سے ابھی ہمیں کیا چینجز لانے ہیں کہ ہم سروائیو کر سکیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو ایجوکیشن سسٹمز ہے ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا. یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے, کیا اس میں ہمیں, کیونکہ جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کل کے ورک فورس ہیں, تو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے کیا ہمیں وہ ورک فورس پرووائڈ کر رہا ہے, کیا وہ کچھ ایسا دے رہا ہے کہ جس کے بعد ہم کچھ کریٹیکل تھنکر بن رہے ہیں, ہم کریٹو بن رہے ہیں, ہم کولیبریٹو بن رہے ہیں, ہمارے اندر وہ کمپلیکس سالونگ ایٹیٹیوڈ بن رہا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بات کی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ مشینیں نہ کر سکیں. اگر سمپل ہم ایک لیبر یعنی کہ ایک عام لیبر کے پوائنٹ آف ویو تو اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا اور پڑ رہا ہے, لیکن ہوگا کیا کہ اگر ہم نے اپنے نصاب میں تبدیلی نہیں کریں گے تو ہم شاید دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ایک تو ہمارا اس کے اوپر جو ہے نا اکنامک امپیکٹ بھی پڑے گا, اور جو مطلب جو کہہ سکتے ہیں انڈسٹری 4.0 ہے, اس کا امپیکٹ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ صرف انڈیویجولس کے اوپر بھی ہے. اس کا سب سے پہلے تو اکنامک امپیکٹ ہے, اس کے بعد اس کا بزنس امپیکٹ بھی ہے, اس کے بعد پھر سوسائٹی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا, کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو مطلب اگر بزنس کی بات کریں گے تو وہ ان کی کسٹمر ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے یا 2007-8 کی بات کریں تو اس ٹائم پہ ہم شاید یہ چیز ایزیوم نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اپنے موبائل سے تھرو ایپ آپ ایک کلک کریں گے اور ایک ٹیکسی جو ہے نا وہ گاڑی ایک کیب آپ کے گھر میں ہوگی, اور وہ آپ
اور وہ اس سے آپ کوئی بارگیننگ بھی نہیں کریں گے اس کے اندر سب کوئی. اور جب اس کے اندر آپ بیٹھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی روٹ کی کیلکولیشن کرے گا, اور روٹ کی کیلکولیشن کر کہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا اتنا ایکسپینس ہو رہا ہے. اب یہ جو ساری کی ساری وہ مطلب انٹیلیجنٹ سسٹمز ہے بیک اینڈ پہ, جو مطلب ایک سسٹم چل رہا ہے وہ چیزیں, اب اس کے بیک اینڈ کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ بھی ریکوائرڈ تھی, اس کو اب وہ مطلب بگ ڈیٹا بھی ہے, مطلب وہ بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ آ رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے مطلب جو جو ٹیکنالوجی لٹریسی ہے, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اوپر ہیں, وہ مطلب ہمیں جو ٹیکنالوجی لٹریسی ہے, جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے, ڈیجیٹل لٹریسی اسے اڈاپٹ کرنا ہوگا. اگر ہم ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس سے ہی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی فیلڈ ہے ٹیکنالوجی کو اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ سروائیو کریں گے اور آپ گین کریں گے. جی پلیز نیکسٹ کوسچن. ٹھیک ہے, تو ہم بات جو کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے حساب سے بھی آپ نے اچھی ٹپس اسٹارٹ کی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ جو بزنس اونرز ابھی بھی اپنے جو کام شروع کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے کام کو پوری طور پر ڈیجیٹلائز کر لیں. ابھی جو ہے وہ مطلب ایک اپرچونٹی ہے بزنسز کے لیے بھی, اور کہ اگر وہ ایک اسٹیریو ٹائپ وے سے کام, اور ابھی ایک بڑا ایک آئیڈیل سچویشن تھا کہ جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں, اور شاید وہ لیکن لوگوں کی ضروریات تو ہے نا, وہ مطلب ان کی ضرورت ہے. جیسے اب دیکھیں انڈسٹری ہماری بند ہو گئی, اس کے اندر جو ہمارے لیبر تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی لیبر گھروں میں بیٹھ گئے. تو اب اگر ہم اسمارٹ انڈسٹریز میں ہوتے اور ہم نے اگر وہ چیزیں اس طرف ہم نے کام کیا ہوتا اور ہم نے اس طرف اپنا کچھ بھی ہوم ورک کیا ہوتا, تو شاید ہمارا اکنامک کا جو ایک سائیکل یکدم -4 پہ چلا گیا, وہ شاید وہ نہ ہوتا. ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, آلدو کہ پوری دنیا پہ اس پہ امپیکٹ پڑا, کیونکہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم شاید کتابوں میں پڑھ بھی رہے تھے, اور لیکن شاید ہماری اس ٹائم اتنی نہیں تھی, اور ہم بذات خود بھی وہ نہیں تھے شور, لیکن وہ کچھ ایسا ہو گیا. تو ڈیجیٹائزیشن, جہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیجیٹائزیشن نہیں کر رہے, یا وہ بزنسز کو اپنے اسٹیریوٹائپ وے سے کر رہے ہیں. باٹا کمپنی کا ایک مینیجر تھا, اس کو اسائنمنٹ ملی کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری وہاں پہ شوز کی مارکیٹ ہے یا نہیں. تو جیسے ہی وہ مینیجر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے, تو وہاں پر اترتے دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. وہ بیک اینڈ پہ اپنے باس کو فون کرتا ہے, اور فون کر کے کہتا ہے کہ یہاں تو لوگ جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں, تو ہمارے جوتے کون خریدے گا, تو پھر میں کیا کروں. اس نے کہا جی آپ واپس آ جائیں, اگر وہاں پر لوگ نہیں جوتے پہنیں گے تو آپ کی مرضی ہے. تو وہ ایئرپورٹ سے واپس آ گیا. اس کے بعد ایک اور مینیجر جاتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے لوگوں کو سیم سینیریو کہ لوگوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک بڑا ہی ایک یکدم ایک ایکسائٹڈ ہوتا ہے, اور ایکسائٹڈ ہو کے اپنے باس کو فون کرتا ہے کہ جناب یہاں تو وہ مال جو کہ آپ کا سیل ہی نہیں ہو رہا اس کو بھی بھیج دیں, یہاں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو بیسیکلی ابھی جو ہے ابھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اب مرضی یہ ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں ایکسل کریں یا ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں. تو یہ اب مطلب بزنس لیڈر نے یا بزنس مین نے سوچنا ہوگا. ہم صرف اور صرف ان کو گائیڈ ہی کر سکتے ہیں ایز اے ڈیجیٹل کنسلٹینٹ, اور ہم ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. جی پلیز. بالکل, بہت ہی اچھا, آپ نے اچھے طریقے سے سب کچھ ایکسپلین کیا. یہاں پہ محمد عمران پوچھ رہے ہیں کہ احمد مصطفیٰ سر آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ ہیں, پلیز شیئر یور آئی ڈی. تو سر اگر آپ کا کوئی فیس بک پیج ہے یا آپ کا اپنا آئی ڈی ہے جس سے آپ سے کنسلٹ کر سکیں. میں شیئر کر دوں. جی میں شیئر کر دوں. ڈاکٹر احمد مصطفیٰ سرچ کریں گے ہوگا بھی, آئی ول شیئر انشاءاللہ, نو پرابلم. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. جی کوشش کریں ٹیکنیکل کوشچن کریں تاکہ ہم فائدہ اس کا. جی پلیز. جی میں نے جتنے بھی میکسیمم صحیح سوال آئے تھے وہ میں نے اچھے جو سوال تھے جو کہ بہت ریلیونٹ تھے اور بہت ہی آن پوائنٹ تھے, وہ سارے سوال میں نے ایڈ کیے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آج کے لیے اب دیکھیں آئی ٹی جو ریولیوشنائز کرا ہے, تو اسٹوڈینٹس کو اتنی نالج نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی میں کرنا ہے, وہ کیا کورسز کریں یا کیا ایسی چیزیں جن کو سیکھنی چاہیے, وہ کون سی ایسی اسکلز اور کورسز ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے کمپیٹ کر سکیں. اچھا یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک مطلب جرک آتا ہے, اور ہوتا یہ ہے
کہ فار ایگزامپل بزنس کا دور آیا تو ہر بندے نے MBA کرنا شروع کر دیا. MCS یا کمپیوٹر کا دور آیا تو ہر بندے نے وہ کمپیوٹر کی طرف. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ مطلب کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کرے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ IT کی طرف جائے. آپ لیکن اب جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں, آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس میں آپ کا پیشن ہے. لیکن اب جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اب آپ جتنے بھی فیلڈز ہیں, جتنے بھی ڈسپلنز ہیں, وہ سارے کے سارے ان کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی ضرور ہونی چاہیے. ہر بندے کو ڈیجیٹل لٹریسی کی نوحو ضرور ہونی چاہیے. اگر ہر بندے کے اندر وہ کریٹیکل تھنکنگ سکل ضرور ہونی چاہیے, اس کے اندر انوویشن ضرور ہونی چاہیے, اس کے اندر کچھ ایسا کرنے کا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ہیومن بینگز کو کیسے بینیفٹ دے سکتا ہے. تو ایسا میں تو اس کو علم ہی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے علم کا, اگر آپ کے نالج کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے. تو یہ مطلب یہاں پر مطلب میرا ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں دے کم ٹو دی کمپیوٹر سائنس, وہ کام کریں جو آپ کا انٹرسٹ ہے. جی پلیز نیکسٹ کوسچن. اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں. ان کے جتنے سوال تھے اور جو آڈینس کے سارے سوال تھے وہ میں ایڈ کر چکی ہوں. میں چاہوں گی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہر جو میں ہمارے یہاں پہ گیسٹ آتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی ٹپس وغیرہ یا کوئی اچھی چیزیں لوگوں کو سکھا کے جاتے ہیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, تاکہ وہ اس میں اور امپروو کر سکے, زندگی میں بہتر لا سکے. تو آپ کیا ٹپس ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہاں پر وہ ایک سوالات بھی تھا کہ وہ لوگ جو کہ نہیں اڈاپٹ کرتے اور جو ہرڈلز ہیں تو وہ ان کے لیے پیغام ہوگا. تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اور یہاں پر میں صرف اور صرف یہی بات کروں گا کہ اگر ہمارے رویوں میں اگر ہماری سوچ بدلے گی تو بدلے گا پاکستان. تو ضرور پاکستان ترقی بھی کرے گا, پاکستان آگے بھی بڑھے گا. تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں اور وہ ایشوز انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ایک ترقی کی راہ پر جائیں گے. جی پلیز. جی ڈاکٹر احمد, وائنڈ اپ کرنے سے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک محمد عمران کا آپ کے لیے سوال ہے, میں چاہ رہی ہوں میں وہ بھی ایڈ کر دوں. وہ پوچھ رہے تھے کہ سر جاوا اسکرپٹ اور C کے لیے بکس ریکمینڈ کر دیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اسٹوڈنٹ کون سی لینگویج کی بیسٹ ہے. یہ جو ابھی جو موجودہ مطلب ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ اور C++ کے لیے بکس. اچھا, میں یہاں پر کلاس میں نہیں ہوں کہ میں کچھ, تو اس کے لیے ضرور میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا اور اس کے اوپر لکھ بھی دوں گا. یہ کمنٹس آپ کے لائیو آ رہے ہیں تو آئی ول کمنٹ, اس کو میں ڈیٹیل آپ کو بھی کر دوں گا. ویسے اگر آپ پروگرامنگ لینگویج کی بات کریں تو موجودہ جو ہے ٹرینڈ, جو ہارڈ فیورٹ پروگرامنگ لینگویج ہے وہ پائتھن ہے. وہ ابھی جو مطلب جتنے بھی ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں جتنے بھی ہیں, تو پائتھن از دا موسٹ ٹاپ ٹرینڈنگ پروگرامنگ لینگویج. تو اگر بکس کی بات کریں تو آئی ول کمنٹ لیٹر, اب اسی کمنٹ کو میں کر دوں گا. جی پلیز. جی سر, ایک آخری کامنٹ جو آپ کے لیے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز سر کو میرا نام لے کر اپریشیٹ کر دیں کہ ان کا سیشن بہت اچھا رہا ہے. تو احسن احمد, آپ کا بہت شکریہ ہمارا سیشن دیکھنے کے لیے. اور سر انہوں نے لازمی بولا کہ احسن احمد کا ضرور انہوں نے آپ کا نام لے کے شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے آپ کے سیشن کو بہت کچھ سیکھا ہے. جی تھینک یو حسن, بہت شکریہ آپ کا بھی. جی پلیز. تو سر بہت زیادہ شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہی کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ دوبارہ ہمیں آپ سے دوبارہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو آج کے سیشن کے لیے آپ لوگوں کے لیے علمی سٹی کی طرف سے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے لائیو سیشن کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ نے اس سیشن سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا تو اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی سیکھ سکیں. تو آج کے لیے علمی سٹی سے صرف اتنا ہی. دیکھتے رہیے علمی سٹی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنی میزبان اقرا زاہد کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.